Assalamu alaikum. I welcome you all in Research Discourse with Dr. Hayam Qayyum. Today's guest is Dean of Humanities and Social Sciences, Bahria University, Dr. Adam Saud. Dr. Adam Saud holds doctorate degree in international relations. He has over 20 years of experience, academic experience at undergraduate and postgraduate level. Besides teaching and research supervision, he is head of the Department Humanities and Social Sciences, coordinator Quality Assurance and cluster head of IR program at Bahria University. He has more than 30 articles published in national and international journals. Dr. Adam Saud is HEC approved supervisor and the member of the HEC National Curriculum Review Committee on International Relations. I welcome Dr. Adam Saud on Research Discourse. Thank you very much मैम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपने PhD इंटरनेशनल रिलेशंस में किए, कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र तो बहुत लंबा था, कठिन भी था और इन्जॉय भी किया, और सबसे जो अहम बात है वो सीखा बहुत कुछ है। आप ये समझें कि ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हैं, फिर आप ग्रेजुअली चलते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, आप बहुत गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर मज़ीद गलतियां करते हैं, तो ग्रेजुअली आप करते 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 तो बट ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स रिगरस जर्नी एंड इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो हम तो ये कहते होते हैं कि PhD इटसेल्फ आपकी एक बेगम की तरह है जिसको आपको संभालना है और उसको तरीके से लेके भी चलना है। तो फिर आपने बेगम को कैसे मैनेज किया? हाँ, ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है और दोनों को मैनेज किया, बट आई वुड, और मैंने अपनी डेडिकेशन में अपनी बेगम का नाम बिल्कुल लिखा हुआ है कि उनकी मदद के बगैर मैं तो ये कहता होता था उस टाइम पे कि मैं आई एम स्टीलिंग माई फैमिलीज़ टाइम, क्योंकि ज़ाहिर आप जॉब भी कर रहे हैं और जो PhD का काम है वो ज़्यादातर आप घर में बैठ के वहाँ पे करते थे, वीकेंड्स के ऊपर, शाम के टाइम पे। और जब रिसर्च के लिए मैं फील्ड में चला गया, मैं चूँकि सेंट्रल एशिया पे मैंने काम किया था, तो आई वेंट टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो ये सारा टाइम ये बेगम का टाइम चोरी किया और उनकी मदद से ही सारा कुछ हुआ है। शी हैज़ बिन वेरी वेरी हेल्पफुल, और बच्चों ने भी बड़ा इनकरेज किया था। तो अल्टीमेटली फिर बट ऑफ एंड ऑन, जिस तरह मैंने कहा ना, मुश्किल भी होता है, सीखता भी है बंदा, हर्डल्स भी आती हैं, सम टाइम यू स्टक और आपको सामने दीवार नज़र आ रही है, आप ये समझते हैं कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, बट फिर अल्लाह ताला कहीं से रास्ता निकालता है आपका, आप फिर दाएं से होकर निकलना स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को जो कंटिन्यू करते हैं। आपने ट्रैवल किया, इंटरनेशनल जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए, आपकी इतनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने इतनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी। मुझे ये बताइए कि क्या रिसर्च पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रिसर्च हो रही है, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार है या नहीं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इवन जो हमारे यहाँ इस वक्त MS और PhD के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी आप देखें तो इम्पैक्ट फैक्टर्स के अंदर पब्लिकेशंस आ रही हैं। तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ पोटेंशियल भी है, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं या इवन जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर नो लेस दैन द इंटरनेशनल स्कॉलर्स, तो पोटेंशियल भी है। और ये बट प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है वो सारे का दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक तो हमारे यहाँ रिसर्च कल्चर वो नहीं है जो वहाँ पे है। आपको शुरू से ही क्रिटिकल थिंकिंग, आर्गुमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स और इस किस्म की चीज़ें आपको बचपन से ही, लाइक स्कूल के टाइम से ही आपको बतानी और सिखानी शुरू की जाती हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचते हैं तो यू नो कि व्हाट इज़ रिसर्च एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिसर्च। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं, एंड दैट टू पर्टिकुलरली, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट चंद एक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के हमारे मुल्क में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर रिसर्च का कल्चर है ही नहीं है। और जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आके। आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल पढ़ते थे, तो हम जिस स्कूल में पढ़े थे तो उसमें ना वो 1 क्लास से ही ABC सिखाते थे। तो हमारे जो कज़न्स थे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, तो उन्होंने ABC स्टार्ट की 6th या 7th क्लास में जाके, और हम 6th क्लास में ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश पढ़ते थे।
تو ہم ہنستے تھے یار یہ کیا تم لوگ ابھی ABC پڑھ رہے ہو, مطلب اٹ واز شاکنگ فار اس. وہی چیز آپ اپلائی کریں پاکستان کے اندر کہ وہاں پہ بچوں کو 1 کلاس سے یا KG کلاس سے ریسرچ سکھائی جا رہی ہے, اور ہم یہاں کے یونیورسٹی لیول پہ بچوں کو وہ ABC سکھانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسرچ کی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کے پاس جو MS MPhil کے جو اسکالرس آتے ہیں ان کی ریسرچ کا بیس ہی کوئی بھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو, ان کو کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے, تو وہ اسٹرگل کرتے ہیں. اب وہ پھر کوالٹی آپ کو وہ نظر نہیں آتی ہے جو ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم within those candidates, within those scholars, you would find certain scholars of that caliber جو آپ کو نیشنل نہیں انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹر کے اندر پبلش کر کے دکھا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کلچر نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ریسرچ کا, جو ریسرچ کے لیے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس ٹائم پہ, اگر لیٹس ایزیوم کہ ہمارے پاس 500 یونیورسٹیز ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ 50 سے زیادہ یونیورسٹیز ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ریسرچ کا, یہ کنڈیشنز یا جو آپ کو بیسکس چاہیے ہوتی ہیں ریسرچ کرنے کے لیے, وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. آپ یونیورسٹیز کی جو سائٹس پہ یا ریموٹ ایریاز کے اندر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ چلے جائیں, آپ ان کا لیبارٹری ریسورس دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس آپ کو اچھے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ نہیں. اب obviously ایک بندہ جو ہے اسلام آباد میں, کراچی, لاہور میں بیٹھا ہے یا کسی مین سٹریم سٹی میں بیٹھا ہے, آپ اس کو کہیں ذرا تربت چلے جاؤ, ذرا گلگت چلے جاؤ, یا آپ جو یہ ادھر درادم خیل میں ایک یونیورسٹی ہے وہاں چلے جاؤ, تو وہ تو نہیں جائے گا کہ میں کیوں جاؤں وہاں پہ. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ انسینٹیوائز کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمارے جو ریسرچ فیکلٹی ہے ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک ہاریزونٹل لیول پہ ہو, ایک ورٹیکل لیول پہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے آئی تھنک 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک تو آپ کو جو ریسرچ کا انوائرمنٹ ہے, جو ریسرچ کا جو بچوں کے اندر جو تھرسٹ ہے وہ آپ کو پیدا کرنی ہے اسکول لیول کے اوپر سے. وہاں سے آپ دیکھیں نا, بچے جو ہیں وہ ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں, وہ سال کے آخر میں جا کے پیپر ہوتا ہے رٹے مارتے ہیں وہ, بلکہ ہم تو اپنے زمانے میں پچھلے 5 سال کے پیپر اٹھاتے ہوتے تھے, اس میں سے ہم سلیکٹیو کویسچنز یاد کرتے تھے اور نمبر بھی لے لیتے تھے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. تو یہ سیمسٹر سسٹم اچھی چیز آئی ہے. آئی تھنک اس میں دونوں طرف سے ایز اے ٹیچر میں بھی اور میرا جو اسٹوڈنٹ ہے, اور اگین اسٹوڈنٹ کے لیے میں رول ماڈل ہوں, اسٹوڈنٹ کے اندر یہ چیز جو ہے انکلکیٹ کرنا میرا کام ہے, اسٹوڈنٹ کو پالش کرنا میرا کام ہے. تو جتنی محنت میں کروں گا اتنا اس کا آؤٹ کم بھی ملے گا. آپ نے کہا جی 30+ پبلیکیشن, آئی تھنک 34 اور 35 پبلیکیشنز ہو گئی ہیں کانفرنس پیپرز پریزنٹیشنز چھوڑ کے. میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں, اگر 35 میں سے آپ اٹھا کے دیکھو تو 15 کم از کم جو ہے نا میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں گی, کہ میں نے ان کو, میں نے نہیں بٹ انہوں نے محنت کی ہے, بٹ جسٹ آئی گائیڈڈ دیم کہ بھائی ریسرچ ایسے ہوتی ہے, مجھے یہ چیز لکھ کے لا کے دو, اس کو ٹھیک کیا نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو پھر ٹھیک کر کے لاؤ. تو گریجولی اب وہ ان کو کچھ ٹریک پہ چڑھانے کی کوشش کی ہوئی ہے. تو آپ کا جو کویسچن بیسیکلی جو تھا کہ جی ہم اور ان کا جو لیول ہے, تو ٹھیک ہے ہم اس لیول پہ نہیں ہیں لیکن ہم کم بھی نہیں ہیں. تھوڑا سا یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی طور پہ بھی ان سے کم نہیں ہیں ہم لوگ. آپ ڈین ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہیں اور IR میں آپ کی PhD ہے, تو جو میڈیا کی PhD ہے یا میڈیا کی جو ریسرچ پیٹرن ہے وہ کیا سوشل سائنسز کے ریسرچ پیٹرن سے ڈفرینٹ ہے؟ اچھا دیکھیں نا, ہم ذرا بڑے ایمبٹس میں دیکھتے ہیں چیزوں کو. سوشل سائنسز اٹ سیلف از اے ڈائیورس فیلڈ, اور سوشل جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے, سوشل سائنسز کا یہ بڑا زبردست ایک حسن ہی کہہ لیں کہ سوشل سائنسز کے اندر جو سب ڈسپلنز ہیں ان کے بھی آپس میں جو ریسرچ جارگنز ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر سوشل سائنسز میں لوگ جاتے ہیں کوانٹیٹیو ریزننگ کے اوپر, جس طرح میڈیا اسٹڈیز ہو گیا, اینتھروپولوجی ہو گیا, سوشیولوجی ہو گیا, سائیکالوجی ہو گیا, جو بڑے میجر سب ڈسپلنز ہیں. لیکن آپ اس کو اگر ریورٹ کریں پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, لا اور اس قسم کی فیلڈز کو دیکھتے ہیں تو ان کا میجر فوکس ہوتا ہے کوالٹیٹیو ریزننگ کے اوپر. تو آپ وہ بات ہوئی ہے یہ ہم تو سوشل سائنٹسٹ, ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ گلاس ہے, اس کو سارے لوگ 5, 6, 7 جتنی سائڈیں آپ کو نظر آتی ہیں دیکھیں, ہر بندہ اپنی مزے کی بات لکھے گا اور وہ ویلڈ ہو جائے گی. تو ڈفرینس ہے, لیکن
جو بھی ریسرچ ہے سوشل سائنسز کے اندر ایک چیز اس میں کامن ہے، آبجیکٹیویٹی. آپ کو جو ریسرچ کرنی ہے وہ سائنٹیفک ہونی چاہیے. سائنٹیفک اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ کے آرگومنٹس جو ہیں وہ لاجیکل ہونے چاہیے. آپ نے جو کویسچنز ریز کیے ہوئے ہیں کیا آپ لاجیکلی ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، آنسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنے تھیوری کو میتھڈالوجی کو لے کے چل رہے ہیں، اور فائنڈنگز کیا وہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ لاجیکل ہیں یا نہیں ہیں. تو ساری چیزیں جو بیسیکلی ہم جو لاجیکل اور جو سائنٹیفک ریزننگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میتھڈالوجی آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں، بٹ یس دیر از ڈفرینس. اور اچھا بعض ریسرچ مکسڈ بھی ہوتی ہیں جس میں وہ کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں کو ملا کے کر لیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ایک آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم مطلب کوئی بھی اپنی جو میتھڈالوجی ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. تو ڈفرینس ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا میڈیا اسٹڈیز ہو گیا یا باقی جو میجر آپ کے اینتھروپولوجی، سوشیولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، وہ پرائمریلی کوانٹیٹیو ریزننگ کے اوپر جا رہے ہیں. اور ہم چونکہ میں نے آئی آر میں پی ایچ ڈی کیا ہے، پولیٹیکل سائنس میں پڑھا ہوا ہے، تو ہمارا میجر فوکس ہوتا ہے کوالٹیٹیو ریزننگ کے اوپر. اچھا یہ ریسرچ آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کا کتنا رول ہوتا ہے یونیورسٹی کی رینکنگ کے اوپر؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. پرٹیکولرلی جو آپ کے امپیکٹ فیکٹرز پبلیکیشنز ہیں، اب وہ obviously اسکوپس بھی آ گیا ہے، اور اس قسم کی بہت ساری جو رینکنگ ایجنسیز ہیں دنیا کے اندر موجود ہیں. پھر آپ کی جو لوکل HEC ریکگنائز جرنلز ہوتے ہیں ان کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ان کا نمبرز ہوتے ہیں. وہ خاص طور پہ اگر آپ کی جو ٹوٹل پبلیکیشن ہے وہ پرابلی 10,000 تک جاتی ہیں تو پھر آپ QS رینکنگ جو انٹرنیشنل ہے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک خاص نمبر ہے اس میں اگر آپ ہوتے ہیں تو جو ایشیا کی رینکنگ ہے اس کے اندر آپ آ جاتے ہیں. تو کنٹریبیوٹ تو کرتی ہیں، بٹ جتنی زیادہ امپیکٹ فیکٹر آپ کی پبلیکیشنز ہوں گی، آپ کے جو ریسرچ پروجیکٹس ہوں گے، تو لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اٹ شوڈنٹ بی ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ. آئی تھنک جو اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی ضروری ہے اس ٹائم کے اوپر. آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، سوشل سائنسز میں ہیں، نیچرل سائنسز میں ہیں، وٹ ایور فیلڈ یو ہیو چوزن، آپ ہیلتھ سائنسز میں ہیں، آپ کی ریسرچ جو ہے اس کا امپیکٹ کہیں نظر آنا چاہیے. مطلب وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ پالیسی میکرز کے لیے کہیں نہ کہیں مددگار ثابت ہوں اس پرٹیکولر ایریا کے اوپر کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا. اور تو ریسرچ کا مقصد یہ نا کہ آپ ایک گیپ نکالتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایریا ہے جس کے اوپر کام نہیں ہوا، یا اگر ہوا بھی ہے تو کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہوا ہے، لیٹس ڈگ آؤٹ کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو یہی تو ریسرچ ہے، وہی آپ لے کے آتے ہیں، تو وہ اپلائیڈ ہونی چاہیے. BU کے جو اسکالرس ہیں PhD کے اور MS کے، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے BU کے اسکالرز ہیں، ایون جو باقی یونیورسٹیز کے بھی اسکالرز اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیں آپ جب اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، چونکہ یہ دونوں ڈگریز MS یا MPhil یا PhD جو بھی ڈگریز ہیں یہ آپ کی ریسرچ ڈگریز ہوتی ہیں. وہ انڈر گریڈ والا کام ختم ہو گیا، آپ نے ٹاٹ کورسز پڑھے، تھیوری پڑھی، یا آپ نے بیسک انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لی، اب آپ نے ریسرچ کرنی ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ریسرچ کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے. سب سے پہلی چیز جو ہے ریسرچ جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ڈیڈیکیشن ہے، آنیسٹی ہے، کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میں آنیسٹلی کر رہا ہوں. مجھے یہ میں نے ڈگری نہیں لینی ہے، میں نے ایک کاغذ نہیں لینا ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو تھیسس ہے تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا بچہ ہے نا، یہ آپ کے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے. تو کل کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ بچہ دکھائیں کسی کو، یا یہ تو پولیو زیادہ بچہ ہے، ہیلدی بچہ ہونا چاہیے نا. تو وہ آپ کی وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہارڈ ورک کیا ہے، ٹائم دیا ہے، اور چیزوں کو سنسیئرلی آپ نے کیا ہے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جہاں سے بھی نالج ملتا ہے، جہاں سے بھی آپ سیکھتے ہیں، آپ ضرور سیکھیں. اور جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہ آپ کو سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اس کی وجہ آپ نے کہا کہ جی میں کانفرنسز میں کیوں جاتا ہوں، کہ کانفرنسز میں آپ کو مختلف لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف بیک گراؤنڈز کے ملتے ہیں، اور ان کے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ کو ایک نئی راہیں دکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسکولوں پہ بعض پہلے لکھا ہوتا تھا گیٹ کے اوپر، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے.
تو یہ روشنی ہے بیسیکلی. آپ لوگوں سے مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, ڈسکس کریں چیزوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سپروائزر میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا کمزور ہوں اس میں, اور میرے خیال سے اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ میری یہاں سے کمزوری تو کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ بھی ایک کلچر ہے کہ نہیں میں تو ہر فن مولا ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں, اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو اپنے سپروائزر سے بات کریں کہ سر میڈم اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی اور سے بھی یہ چیز ڈسکس کر لیں, کہیں اور سے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ بھائی فلانی جگہ فلانی یونیورسٹی میں چلے جاؤ, یہ بندہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی بچہ آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو گائیڈ کر دینا. تو آپ کو نالج جہاں سے بھی ملتا ہے آپ وہاں سے لیں. ڈیڈیکیشن آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سنسیریٹی, کیونکہ یہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ سنسیریٹی کر رہے ہیں. آپ کے سپروائزر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ تھیسس لکھیں, اچھا لکھیں برا لکھیں, آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہے گا, ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں, اور اس طرح جو وہ کام کریں گے انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ان کی جو ریسرچ ہوگی وہ پبلشڈ بھی ہوگی. جس طرح میں نے کہا نا میری 35 میں سے 15 یقیناً بچوں کے ساتھ ہوں گی. وہ اسی لیے ہے کہ وہ بچوں کو آپ جب کام کراتے ہیں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو صرف گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے, گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے. وہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں, اور اکارڈنگلی آپ دیکھیے گا اگر آپ کے پاس 10 بچے ہیں, 10 میں سے 5 بچے بھی اگر آپ کو رزلٹ دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جنت کما لی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ بلایا. اسی کے ساتھ ہی ریسرچ ڈسکورس سے ڈاکٹر حیام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.